चौखट पे आना होगा, और वो चौखट मोहम्मद अरबी की है। अल्लामा इकबाल बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, मगरब का फायदा इसमें है कि वो आगे की तरफ जाए। मगरब अगर आगे जाए तो उसकी मजबूरी है, उसके पीछे है कुछ नहीं। अगर मगरब पीछे पलटे तो पेरिस की गलियों में कीचड़ नजर आता है, अगर पीछे पलटे मगरब तो सवाए अंधेरे के कुछ नजर नहीं आता। लेकिन अगर मुसलमान पीछे जाए तो मदीने की गलियां वही के नूर से चमकती हुई नजर आती हैं। पेरिस में तो अंधेरा है, लेकिन हमें बगदाद उरूसुल बिलाद नजर आता है। जब शार्लिमान उसके लॉर्ड्स अभी दस्तखत करने की मश्क से गुजर रहे थे, इब्ने हजम के कलम से 1000 किताबें निकल चुकी थी। जब यूरोप अभी सवाद आशना भी नहीं था, हमारे मुनज्जम सितारों पे कमंदें डाल चुके थे। इसलिए हमें आगे जाने की जरूरत है। हमारे तो पीछे रोशनी है, हमारे पीछे नूर है, पीछे उजाले। वो एक जमाना था कि बुश ने कहा था, आपको याद होगा 9/11 के वाकया के बाद, कि हम तुम्हें पत्थर के जमाने में धकेल देंगे। तो मुस्तफा इज्तिमा के मौके पे मैंने मुत्तसिल चंद दिन बाद बयान के गुफ्तगू करते हुए कहा था कि गोरी चमड़ी वालों के लिए पत्थर का जमाना तो नामानूस होगा, लेकिन हमारी जिंदगी का सारा हुस्न तो उसी पत्थर के जमाने में पड़ा हुआ है। मैंने कहा था, डराते हो मैं उस जमाने से, हमें तो ले जाओ उस पत्थर के जमाने में जहां खजूर की चटाई पे बैठ के मोहम्मद अरबी जमाने को जिंदगी का दर्स दे रहे हैं। जब मस्जिदें कच्ची थी, ईमान पक्के थे, वो टपकती हुई छतें लेकिन ईमान पुख्ता, वो मम्मियाती हुई बकरियां, वो जगाली करते हुए ऊंट, वो मदीने की कच्ची गलियां लेकिन पुख्ता कार लोग। हमें तो ले जाओ उस जमाने के अंदर जहां जिंदगी का हुस्न था, जिंदगी का जमाल पाया जाता था। जिंदगी का सारा हुस्न अगर हम ढूंढते हैं तो हमें उस जमाने में मिलता है। अल्लाह अकबर। कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है कि टूटा हुआ तारा, तुझे आबा से अपने निस्बत हो नहीं सकती, वो किरदार तू गुफ्तार, वो साबत तू सैयारा, वो मोती इल्मो हिकमत के किताबें अपने आबा की, जो देखा उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। साहबो, आइए हम अपने उस दौर की तरफ पलटने की कोशिश करें, उस दौर हसीन की तरफ, उस खूबसूरत जमाने की तरफ, मोहब्बतों के उस सिलसिले की तरफ जहां नूर ही नूर और रोशनी ही रोशनी नजर आती है, जहां उजाले ही उजाले नजर आते हैं, जहां मोहब्बतों के खिले हुए गुलाब नजर आते हैं। हमारी जिंदगी का सारा हुस्न, हमारी जिंदगी का सारा जमाल और हमारी जिंदगी की सारी रोशनी उसी दौरे फर्रखफाल के अंदर है और उसी दौरे हसीन के अंदर है। हमने पलटना और अपने आप को खींच के फिर ले जाना है हुजूर के उस दौर के अंदर, जब इंसानी जिंदगी को बांकपन था, जब हुजूर से वफा के रिश्ते इतने गहरे थे कि औरतें भी हुजूर से वफा की बात करती थी और मर्द भी हुजूर से वफा की बात करते थे, बच्चे भी हुजूर से वफा की बात करते थे। मोहब्बतों का सिलसिला, आज वफा का सिलसिला टूट गया। आज हुजूर की तौहीन होती है तो किसी को बोलने की तौफीक नहीं होती, जमहूरियत पे बात होती है तो सारे बोल पड़ते हैं, मोहम्मद अरबी को गाली दी जाती है तो किसी को तौफीक नहीं होती है। हम समझते हैं कि शायद जमहूरियत में हमारी बका है, कोई समझता है कि मार्शल्लाई निजाम के अंदर हमारी बका है। अगर हमें बका मिलेगी तो मोहम्मद अरबी के कदमों से मिलेगी। जिंदगी का सारा हुस्न इसी चौखट के अंदर मौजूद है। हमें यहां से उजाले मिलेंगे, जहां से रोशनी मिलेगी। आओ तुम्हें वफा की एक कहानी सुनाऊं, आओ मोहब्बतों की एक कहानी सुनाऊं। मदीने का शहर है, अल्लाह के महबूब जलवा फिराज हैं। मस्जिद नबवी में हर लम्हा नूर बरसता था। आका तशरीफ फरमाते और सहाबा हुजूर के गिर्द यूं बैठते जिस तरह चांद के गिर्द हाला होता है और बदरे तमाम के गिर्द सितारे होते हैं। आका वाजो तलकीन करते, लोग सुनते, मन में उतारते, रूहों को ताजगी देते। एक छोटा सा बच्चा है जो नन्हे नन्हे पांव से चल के मस्जिद नबवी में पहुंच जाता है। नाम उसका उमैर है। बमुश्किल से बोलना सीखा है उसने। आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में कभी वो अपने चचा जुल्लास बिन सवैद के साथ जाता है, कभी वो अकेला भी चला जाता है। एक दिन उसका चाचा नहीं गया लेकिन बच्चा गया और हुजूर की बात सुनी। आका करीम ने आखिरत के बारे में, कयामत के बारे में नक्शा बयान किया। जब वो बच्चा वापस पलटा ना तो अपने चचा को कहता है, या अम्मा हो समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युखबिरुना अनिस्सा हत्ता कअन्नी अराहा रायल ऐन। ऐ मेरे चचा, आज मैंने हुजूर को कयामत का जिक्र करते देखा है और हुजूर ने ऐसा जिक्र किया है कि कयामत का नक्शा मेरी आंखों के सामने आ गया था। ये बात जो है वो उस बच्चे ने अपने चचा को सुनाई, क्योंकि चचा आज गैर हाजिर था और बेटा चाह रहा था कि मैं
اپنے چچا کو بھی حضور کی مجلس سے وہ سنی ہوئی بات بتا دوں اور جو محروم ہو گیا اس کی محرومیاں دور ہو جائیں. لیکن اس کا چاچا جلاس بن سوید ازلی بدبخت تھا. اس نے کہا واللہ لو کان محمد صادقا لنحن شر من الحمیر. اللہ کی قسم اگر محمد سچا ہے نا تو ہم گدھوں سے بھی پھر گئے گزرے. جب یہ بات کہی اس نے تو اس بچے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا چچا کیا بول رہا ہے. یہ تو مجھے انگلی لگا کہ مسجد نبوی میں لے جایا کرتا تھا اور اس نے یہ کیا بات کہہ دی, یہ تو منافق نکلا. اللہ اکبر. اس بچے کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا. اس بچے نے جو لفظ کہا اب سنیے. اس نے کہا یا امی, اے میرے چچا, واللہ انکا کنت من احب الناس لا قلبی. اللہ کی قسم میرے دل کو سب سے اچھا اگر کوئی لگتا تھا بندہ تو وہ تو تھا. میں تیرے سے پیار کرتا تھا اس لیے کہ تو مجھے انگلی سے لگا کے حضور کی چوکھٹ پہ لے جایا کرتا تھا. مجھے اس لیے تو پسند تھا, مجھے کائنات میں سب سے محبوب تو تھا. واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الی قلبی جمیعا. اور اب میری حالت یہ ہے جتنا برا تو لگتا ہے واللہ مجھے کوئی بھی نہیں لگتا. یا امی انا بین الاثنتین. ہمارے ماں باپ قربان اس بچے کے. حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا یا امی, اے میرے چچا, واللہ انکا کنت من احب الناس الی قلبی. اس زمانے میں سب سے پیارا مجھے تو لگتا تھا. واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الی قلبی جمیعا. اور آج سب سے زیادہ مجھے برا تو لگتا ہے. آگے لفظ سنیے بچے کے. یا عمی انا بین الاثنتین. چچا جی اب میں ایسے دو راہے پہ کھڑا ہو گیا ہوں, دو راستے جاتے ہیں. ایک راستہ تو میرے لیے یہ ہے, اما ان اخون اللہ و رسولہ فلا اخبر الرسول. ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کروں اور جو تیری بات ہے وہ رسول اللہ کو نہ بتاؤں. ایک تو یہ راستہ ہے کہ میں حضور سے خیانت کروں, اللہ سے بھی خیانت کروں, اور جو تو نے کہا ہے, جو تو نے بدتمیزی کی ہے, میں وہ بات حضور کو نہ بتاؤں. وَإِمَّا أَنْ أُخْبِرَ الرَّسُولَ وَلْيَكُمْ مَا يَكُونَ. اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ جو تو نے کہا ہے میں جا کے حضور کو بتاؤں, پھر جو ہو سو ہو. بس اب میرے پاس دو ہی راستے ہیں. فقال جلاس بن سوید, اس کے چچا جلاس بن سوید نے کہا انت طفل غض لا يصدقك الناس فقل ما شئت. تو نا سمجھ سا بچہ ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, تیری بات کس نے ماننی ہے, جا جو جی چاہتا ہے کہہ لے. وہ بچہ اٹھا اور حضور کی مجلس میں پہنچ گیا. حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا اور وہ بچہ کیا کہتا ہے, صاحبو ان کانوں سے نہیں, ان جملوں کو دل کے کانوں سے سننا ہے. اور اس دعا کے ساتھ اللہ ہماری نسل کو بھی حضور کا ایسا پیار دے, حضور کی محبت میں دے. وہ کیا کہتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجلاس بن سوید خان اللہ و رسولہ. حضور جلاس بن سوید نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے. وَهُوَ عَمِّي, اور میرا چچا لگتا ہے. اگلے لفظ سنیے, وَقَدْ تَبَرَّأْتُ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ إِلَيْكَ مِنْهُ. حضور میں پہلے اللہ کے حضور پھر آپ کے حضور اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. حضور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. میں اللہ سے بھی کہتا ہوں میرے مالک, میرا چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ تیرے محمد کا دشمن ہے. حضور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میرا میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے. کالا وماذا قال. حضور نے فرمایا بچے اس نے کیا کہا ہے. بچے نے ساری کہانی سنا دی کہ میں نے آپ کی تقریر سنی, آپ کی گفتگو سنی اور جا کے بتائی. تو اس نے کہا کہ اگر وہ سچے ہیں تو پھر تو ہم گدھوں سے بدتر ہو گئے. حضور نے صحابہ کو بلایا, کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے, بتاؤ کیا کریں. صحابہ نے عرض کی ھذا طفل صغیر,
لا تصدقه فهو لا یعی ما یقول والجلاس ابن سوید یصلی معنا وهو شیخ کبیر وعاقل. حضور یہ بچہ چھوٹا ہے، کم عقل ہے، کم سمجھ ہے، یہ تو اپنی بات بھی نہیں صحیح طرح سمجھ سکتا، جو کہتا ہے تو وہ بھی نہیں جانتا. اور جلاس بن سوید بڑی عمر کا آدمی ہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے اور عاقل شخص. تو آپ اس بچے کی بات کی پرواہ نہ کیجیے اور اس کی خبر کی تصدیق نہ کیجیے. ادھر جلاس بن سوید کو جب پتہ چلا تو اس نے بھی قسمیں کھانی شروع کر دی کہ میں نے تو کوئی بات کہی نہیں ہے. ایک چھوٹے سے بچے نے جا کے ویسے ہی بات کر دی. تو حضور نے اس بچے کی بات کو نظر انداز کیا صحابہ کے کہنے پہ. اب اس بچے نے جب دیکھا کہ میری بات حضور نے قبول نہیں کی ہے تو اس نے جھولی پھیلا لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی. اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے اور اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کا اعلان کر دے. یہ بچے نے جب بات کی تو ابھی اس نے منہ پہ دعا مانگ کے ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ جبریل آ گئے. اور سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی ہے. محبوب انہوں نے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر بولا ہے، انہوں نے کلمہ کفر بولا ہے، اس نے بات کہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، کہا مرحبا بالذی صدقہ ربہ من فوق سبع سماوات. خوش آمدید وہ بچے جس کی 7 آسمانوں سے اوپر رب نے بھی گواہی دی ہے، جس کی رب نے بھی گواہی دی ہے. پھر حضور نے اس بچے کے کان کو پکڑا اور فرمایا وفت اذنک یا غلام وصدقک ربک. بچے تیرے کان نے ٹھیک ہی سنا تھا اور تو وہ ہے جس کی گواہی اور جس کی تصدیق میرے رب نے فرمائی. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر بنا دیا. اور پھر جب وہ فوت ہوئے تو حضرت عمر روئے، فرماتے کاش کہ میرے پاس عمیر جیسا کوئی دوسرا آدمی ہوتا اور میں مسلمانوں کی محافظت کے لیے اسے مقرر کرتا. اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور کے ساتھ وفا کا یہ رشتہ اور یہ تعلق اور یہ گہرا ربط اللہ تعالیٰ کی محبت کا بندے کو مستحق کرتا ہے. اللہ نے بھری بزم کے اندر اس بچے کو عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹا نہیں ہونے دیا. تو اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جب اسلام کا نور چمکتا ہے تو ایک بوڑھی عورت جس کا نام ہے زنیرہ یا زنیرہ اسلام قبول کرتی. قبیلہ بنو مخزوم کی لونڈی ہیں. ایک عورت، ایک بوڑھی، ایک لونڈی. کافروں نے تو اس کو مشک ستم بنانا شروع کر دیا، لیکن وہ ہے کہ جتنی مار پڑتی ہے اتنا ہی نام محمد کا اور لیتی ہے. میں نے کسی جگہ پڑھا اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، اس کے رسول بھرا ہوا تھا. جب اس کا ظالم آقا کوڑے مارتا ہے نا تو وہ کوڑے کی ضرب سے گر پڑتی ہے، اٹھتی ہے تو پھر حضور کا نام لیتی. اس کے آقا کو بڑا غصہ آیا، اس نے کوڑے کی رسی اس کے گلے میں ڈالی اور گلے میں ڈال کر کے تاؤ دیے، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں باہر آ گئیں. تو جب آنکھیں باہر آئیں تو آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہی. تو اس کے آقا نے کہا لات اور عزا نے تیری آنکھوں کا نور چھین لیا. تو زنیرہ بولی لات اور عزا کو تو یہ بھی نہیں پتا میری عبادت کون کرتے ہیں، تو میری آنکھوں کا نور کیسے چھینیں گے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر اگر تو رب کو مانتی ہے تو بلانا اپنے رب کو اور بلا اپنے نبی کو جو تیری آنکھوں کی بینائی واپس کرے. تو زنیرہ نے یوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی مالک 2 آنکھیں کیا سب کچھ چلا جاتا، کبھی سوال نہ کرتی، لیکن اب تیرے محمد کی عزت کا سوال ہے. مالک میری آنکھوں کی بینائی واپس کر دے. اللہ نے حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں روشنی واپس ڈال دی. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے زنیرہ کو کوڑے مارے تھے. جب اسلام لائے نا تو گلیوں میں نعرے مارتے پھرتے ہیں. راستے میں زنیرہ نے دیکھا تو رو پڑی، کہا عمر اس دن تو بڑے کوڑے مارتے تھے، آج کیا ہوا؟ حضرت عمر کہنے لگے اس دن میں نے آقا کو دیکھا نہیں تھا، آج میں دیکھ آیا ہوں.
تو اقبال اپنا سارا فلسفہ ان دو لفظوں میں نچوڑ رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر حضور سے تعلق محبت کا اور رشتہ تعلق کا استوار ہو جاتا ہے تو زندگی حسین اور زندگی جاندار ہو جاتی ہے، اور اگر آقا سے تعلق استوار نہیں ہوتا ہے کثرت کے باوجود بھی ہم ذلیل و رسوا ہوں گے، اور یہ ہمارا مقدر ہے۔ یہ میں نے کہانی آپ کو اس دور کی سنائی ہے جس دور میں مسلمانوں کی تعداد 5-6 سے شروع ہوئی تھی، 313 تک ہوتی ہوئی 8 ساڑھے 8 ہزار اور پھر آگے بڑھتی چلی گئی، اور آج 1 ارب 40 کروڑ انسان خانمہ برباد ہیں۔ وہ تھے تھوڑے لیکن وفادار تھے آمنہ کے لال کے، اور آج ہم کثرت کے باوجود اس جوہر سے خالی ہو گئے ہیں، اور آج زمانے کے اندر رسوائیاں ہمارا مقدر ہو چکا ہے۔ آج آئیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آبرو پائیں، اگر چاہتے ہیں کہ ہم عزت پائیں تو محمد عربی کی عزت کا پہرا دیں، حضور کی آبرو کا پہرا دیں، تو اللہ ہماری عزت اور ہماری آبرو کی حفاظت کرے گا۔ اگر ہم حضور کی آبرو کا پہرا نہیں دیں گے، اللہ کو ہماری عزت کوئی عزیز نہیں ہے۔ ہماری عزتیں محمد عربی کی عزت کا صدقہ ہیں، حضور کے نام کا صدقہ ہیں ہماری عزتیں۔ اگر ہم ان کے نام پہ اپنا سب کچھ لوٹا دیں گے تو سرخرو ہیں، بامراد ہیں، ورنہ ذلیل رسوا ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔